बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान की सियासत में। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ पर है, डेमोक्रेसी किधर है, किसके हाथ में डेमोक्रेसी है और किसके घर की लौंडी बनी हुई है, ये चीज़ें देखें आप ज़रा। कौम इन चीज़ों के ऊपर गौर करे। मैं आपको 2-3 मिसालें दूंगा कि ताकतवर किस तरीके से अपना तजर्बा करता है और फिर किस तरीके से पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ताकतवर को कानून है, गरीब का तो कानून है नहीं। ताकतवर जिस तरीके से चाहे अपने लिए लेजिस्लेशन कर सकता है, अपने लिए कानून साजी कर सकता है, चाहे वो क्या कहते हैं ताहयात न्यायल हो गया है, चाहे वो फांसी के तख्तादार पर खड़ा है, चाहे वो क्या कहते हैं इलेक्शन में है, चाहे उसकी हुकूमत बन नहीं रही है, लेकिन वो लेजिस्लेशन करके तमाम चीज़ें अपने हक में ले आता है और ख़ास करके ताकतवर लोग उसका साथ देते हैं। पाकिस्तान में ये जब से पाकिस्तान बना है तब से चलता आ रहा है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 में 86 सीटें जीते थे, यानी कि 86 सीटें नेशनल असेंबली की जीते थे। और दूसरी जानब मुजीबुर रहमान जो हैं वो तकरीबन 100+ सीटें जीत चुके थे, मतलब कि 120 कह सकते हैं आप, या 130 कह सकते हैं, या 180 के करीब, मतलब 100+ उनकी सीटें थी, वो जीत चुके थे। और उनका मैंडेट जो अवामी मैंडेट था उसको उस टाइम की पीपल पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तस्लीम नहीं किया। और फिर जो हुआ वो आपने देखा, वो अवामी मैंडेट था और उसको तस्लीम नहीं किया गया। ताकतवर ने उठा के मुजीबुर रहमान साहब को जेल में डाल दिया गया। मुजीबुर रहमान ने जेल के अंदर से पैगाम खत लिखा, क्या कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, कि ये लोग जिनके बलबूते आपने मुझे जेल में डाला है, ये लोग आपके भी सके नहीं होंगे, आपके भी वफादार नहीं होंगे। इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी है, सियासतदान हैं हम, और सियासतदानों को, डेमोक्रेट्स को ही चाहिए कि वो मुल्क के फैसले करें, ना कि कोई और ताकतवर क्या कहते हैं हल्का जो है वो मुल्क के फैसले करे। तो भुट्टो साहब जो थे उन्होंने नई बात मानी और ना ही मुजीबुर रहमान साहब की क्या कहते हैं मैंडेट, जो अवामी मैंडेट था, उनको माना। और हुआ क्या, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। अवाम जो मुजीबुर रहमान साहब के साथ थी उन्होंने अपना अलग मुल्क बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, सुकूत ढाका हुआ, बांग्लादेश बना, और उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से अलग कर लिया। तो भुट्टो साहब फिर बन गए पाकिस्तान के वजीर आजम। जाहिर है जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए तो एक ने तो वजीर आजम पाकिस्तान का बनना था, दूसरे ने फिर दूसरे का वजीर आजम बनना था। तो उस टाइम भी मैंडेट नहीं माना गया और ये तजर्बा भी ताकतवर लोगों ने किया। उसके बाद फिर आप देखें पाकिस्तान में मैं शॉर्टकट मिसालें दूंगा। पाकिस्तान में 2018 को इंतखाबात होते हैं। इलेक्शन देखें, इलेक्शन का रिजल्ट देखें आप, ओवरऑल सिंगुलर पार्टी का इलेक्शन का इंतखाब देखें तो आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 153 सीट्स जीते जनरल इलेक्शन में, और जो क्या कहते हैं नून लीग है उसने कोई 80 के करीब सीटें जीती, और जो पीपल पार्टी थी उसने कोई 45-46 सीटें, जो ये मैं एक तकरीबन बता रहा हूँ, इतनी सीटें उन्होंने जीती। अब अगर सिंगुलर देखें, या मतलब के अलग अलग करके पार्टी को देखें, तो मैंडेट अवाम ने सबसे ज्यादा दिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। हुकूमत बनी, कोalition हुकूमत थी उस टाइम भी, फिर वो तो थोड़ी कोalition थी, मतलब कि MQM और बाब और 2-3 और छोटी छोटी पार्टियां मिलके हुकूमत बना गई, अपोजिशन रहेगी, पीपल पार्टी और नून लीग। फिर तजर्बा किया जाता है ताकतवर की जानब से 3.5 साल के बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए एक तजर्बा होता है। तजर्बे में जो ज्यादा मैंडेट वाली पार्टी होती है उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, और जो 85 और 45 और 20 और 10 और 4 और 3 सीटें लेके आए हुए लोग थे उनको 14 पार्टीज को इकट्ठा करके चूं चूं का मुरब्बा बना के मिक्स अचार बना के पार्लियामेंट में बिठा दिया जाता है।
اور عوام کے مینڈیٹ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی جاتی ہیں۔ ایک ایسی پارٹی جس نے مضبوط مینڈیٹ عوامی حاصل کیا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے اسمبلی سے ہی باہر وہ چلے جاتے ہیں، تو وہ بیٹھنا نہیں پسند کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور وہ اسمبلی سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا بھی ریمارکس ہے کہ دیکھیں آپ، حیرت ہوتی ہے کہ جس کی پاس زیادہ مینڈیٹ ہے، عوامی سیٹیں زیادہ ہیں، وہ تو اسمبلی سے باہر ہیں اور باقی حکومت کر رہے ہیں۔ اب آپ کرنٹ دیکھیں، لیٹسٹ نیوز وہ یہ ہے کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے، اور بلدیاتی الیکشن میں پیپل پارٹی کچھ سیٹیں جیتتی ہے، تقریباً مطلب کیا کہتے ہیں 100 پلس، اور 86 کے قریب جیتے جاتی ہیں۔ حافظ نعیم صاحب جیت جاتے ہیں، جماعت اسلامی 45 پلس جو سیٹیں وہ پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ذرا کہ الیکشن جب میئر کے لیے ہوتا ہے تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ الحاق کرتی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، جماعت اسلامی الحاق نہیں کرتی پیپل پارٹی کے ساتھ، تو اس الحاق میں کیا کیا جاتا ہے کہ ان کی سیٹیں ڈبل ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ یہ ڈبل ہوتی ہیں تو اب پیپل پارٹی کو نظر آ گیا کہ ہماری واضح شکست ہے، لیکن پیپل پارٹی نے کیا کیا کہ 31 پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خریدا، اغوا کیا، جو بھی کیا وہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، اور جو سب سے بھاری مینڈیٹ جس دو پارٹیوں نے لیا، جو الحاق تھی، جو کولیشن کر رہی تھی، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور اپنا میئر منتخب کروا لیا۔ اب بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو تجربے ہو رہے ہیں ان کے امپیکٹ کیا آئیں گے؟ پھر وہی حافظ نعیم صاحب بیچارے، انہوں نے کیا کیا کہ وہی احتجاج، جو پرامن احتجاج، جو آئین اور قانون کے ذریعے انصاف مانگنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہی دوبارہ انہوں نے کوشش کی اور گھر جا کے خاموشی سے بیٹھ گئے اور قانونی رائے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں قانون میں انصاف ملے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 31 اراکین کو الیکشن میں ووٹنگ کا حصہ میں بیٹھنے نہیں دیا گیا، اغوا کر لیا گیا، اریسٹ کر لیا گیا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، جو بھی کیا گیا، کیونکہ وہاں پہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، نہ نون لیگ کی، وہاں پہ حکومت پیپل پارٹی کی، اور میئر پیپل پارٹی۔ اب جتنے بھی فنڈ پہلے ہی کیا کہتے ہیں پوری صوبائی اسمبلی کے فنڈ کھا رہے ہیں، اب جو میئر کے فنڈ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں۔ اب صحیح ننگا ناچ ہوگا، اور مبارک ہو کراچی کے لوگوں کو، انجوائے کریں وڈیروں کو، انجوائے کریں زرداری صاحب کو، اور آپ کو نصیب ہو زرداری صاحب۔ اس کے علاوہ میں چند چیزیں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو نون لیگ کا ایک اندرونی اجلاس ہوا ہے، جو ان کی پارٹی کا کور کمیٹی کا اجلاس سمجھ لیں، وہ ایک قسم کا اجلاس ہوا، اس میں عہدے تقسیم کیے گئے اور عہدے کن کو تقسیم کیے گئے۔ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے جی شہباز شریف صاحب صدر پارٹی کے، اچھا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نائب صدر، اور اسحاق ڈار صاحب بھی وہ نائب صدر، اور باقی جتنے بھی ان کے وہ کیا کہتے ہیں چیلے، جو مشرف صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ ان کے چیلے ہیں نواز شریف صاحب کے، ان چیلوں کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، کوئی سپر عہدہ نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ کیا انہوں نے پارٹی میں کوئی کیا کہتے ہیں رول ادا نہیں کیا؟ اتنی زندگی گزار دی ہے اور سفید بال ہو چکے ہیں ان کے، اور پارٹیوں میں اپنی زندگی گزار دی ہے، ابھی تک ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا، کیونکہ نواز شریف صاحب ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ان لوگوں پہ کہ ہماری جو وراثت ہے، ہماری جو موروثی چیزیں ہیں وہ ہماری پارٹی کے دوسرے لوگوں کو چلی جائیں۔ تو اس کے علاوہ زرداری صاحب اور نون لیگ کے اندر بھی پھٹا پڑ چکا ہے، اچھا خاصا پھٹا پڑ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ عہدے کس طریقے سے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ عہدے جیسے کہ چیئرمین نادرا کوئی عہدے سے ہٹایا گیا اور ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا زرداری صاحب کو، کیونکہ زرداری صاحب ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہیں اس ٹائم، تو ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں اب آگے الیکشن آنے والا ہے، اب الیکشن میں ہونا یہ ہے کہ نون لیگ نے اپنا اور پیپل پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس اکٹھے کرنے ہیں اور کیا کہتے ہیں نمائندے کھڑے کرنے ہیں الیکشن میں۔ اب یہ جب نمائندے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ ایک نشان اور ایک جھنڈے کے اوپر تو ہوں گے نہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے وہی پرانے ڈائلاگز
کہ لاڑکانہ کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا، پیٹ پھاڑ کے رقم عوام کی نہ نکالی، اور اس طرح کے ڈائلاگ مار کے انہوں نے عوام کو لولی پاپ دینا ہے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے. تو ان کے اندر ابھی بہت سے اختلاف شروع ہو چکا ہے. جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتا جا رہا ہے مزید اختلاف بڑھتے جائیں گے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب ٹویٹ کیے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے کچھ عوام تک میسیجز پہنچائے ہیں، پیغام پہنچائے ہیں. ایک تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے سینئر قائدین جو ہیں ان کی رہائشوں پر پولیس چھاپوں کی شدید مذمت کرتا ہوں. پولیس غیر قانونی طور پر ان کے گھروں میں گھسی اور شاہ فرمان اور ان کے بھائی کے گھر سے 3 جبکہ اسد قیصر اور شہرام ترکی کے گھروں سے 2 گاڑیاں چوری کر لی گئی ہیں. یہ ہو رہا ہے جی انتقامی سیاست ہو رہی ہے. سلسلہ انتقام اس طرح اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ جس کی پاکستان میں کسی بدترین دور آمریت سے بھی نظیر نہیں ملتی ہے. اس ظلم و فسطائیت سے اگر واقعتاً کچھ حاصل ہو رہا ہے تو وہ فسطائی سرکار کے خلاف عوام میں پائی جانے والی نفرت اور مخاصمانہ جذبات ہیں جو شدت برپا کر رہے ہیں، جن میں شدت آ رہی ہے. جبکہ تحریک انصاف کے حوالے سے تو ہمدردیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ عمران خان صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جنگل کا قانون یعنی کہ مائٹ از رائٹ کا قانون ہے. اس وقت اب جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کے ہاتھ میں اس کی بھینس ہے. جس شرمناک انداز میں چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے لوگ جو گھروں میں گھستے ہیں ان کے در و دیوار توڑ کر گھروں میں پھلانگا جا رہا ہے، گھسا جا رہا ہے، ان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور قیمتی ساز و سامان کو جو ہاتھ میں آتا ہے وہ اٹھا کے لوٹ کھسوٹ کے ساتھ اسے تباہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر کو. اور اس کے ہمارے کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے اور معاشرے میں اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ملتی. اسی سلسلے کا بدترین پہلو تو یہ ہے کہ ان گھریلو ملازمین کو بھی مار پیٹ اور قید و بند کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نہایت محنت سے رزق حلال کا بندوبست کرتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ کے باورچی سے دوران قید اس قدر وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے کہ رہائی کے بعد وہ بیچارہ وینٹیلیٹر پر پڑا ہے اور موت و حیات کی کشمکش میں ہے. آپ اندازہ لگا لیں کس طریقے سے سیاسی انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دوسری کوئی رائے ہو تو وہ بیان کی جا سکتی ہے. مگر عمران خان صاحب نے بالکل واضح کہہ دیا ہے کہ یہ اس وقت جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اعظم خان جو میرے پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے کل شام سے لاپتہ ہیں. ہر وہ شخص جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ مجھ سے ملتا ہے یا وہ میرے قریب تھا اس کو ہدف بنایا جا رہا ہے. میں سابق گورنر لطیف کھوسہ کی رہائش گاہ پر گزشتہ شب کیے جانے والے حملے کی بھی مذمت کرتا ہوں. یہ اس لیے ہوا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب جرم ان کا یہ ہے کہ وہ قوم کے خلاف جاری فسطیت جو جرم جو ظلم جو جبر کیا جا رہا ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو بھی میرے ٹچ میں آتا ہے وہ سیدھا اٹھا کے اس کو ننگا کر دیا جاتا ہے یا پولیس کے ٹچ میں چلا جاتا ہے اور اس کو رگڑا لگا دیا جاتا ہے، بعد میں وہ وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے اور قوم کے اندر یہ نفرت پیدا ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان زندہ رہے، پاکستان پائندہ رہے اور ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ اپنی ذاتی انا اور ضد کے بارے میں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.